Assalamu alaikum. We are going to start our lesson number 9, which is methods and approaches of language teaching 1. इसमें हिस्ट्री है और मेजर ट्रेंड्स हैं लैंग्वेज टीचिंग में. बहुत से करंट इशू जो लैंग्वेज लर्नर को फेस करने पड़ते हैं वो इसमें नए नहीं हैं. आजकल जो इख्तलाफात है वो यही है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जो इंग्लिश टीचिंग की है उसमें चेंजेस जो लैंग्वेज टीचिंग में आती है वो रिफ्लेक्ट होती है लर्नर की लर्नर की ज़रूरत के मुताबिक. यानी लर्नर अगर इस पर कोई ग्रिप करना चाहता है, उसकी लैंग्वेज को सीखना चाहता है, तो उसमें कई मुश्किलात आती हैं. जैसे लैंग्वेज चेंज होती रहती है तो उसको उन मुश्किलात का सामना रहता है. 60% हमारे जो पॉपुलेशन है, जो हमारी आबादी है, वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलती हैं और जो एक लोकल ज़ुबान है वो एक रस्म बनकर रह गई है. ये हकीकत है कि जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है, जो फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने वाले हैं, वो एक हमेशा प्रैक्टिकल कंसर्न रहा है. लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं और हर किसी की यही होती है. ये तकरीबन 16वीं सदी में जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, इनकलाब आया था, रेनेसांस था, तब इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश इन्होंने बहुत इंग्लिश ने ग्रिप हासिल करी थी. लेकिन वहाँ पर जो है क्लासिकल लैंग्वेज जो लैटिन लैंग्वेज थी वो सबसे क्लासिकल और आइडियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज समझी जाती थी. आगे वो हिस्ट्री बता रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की. 15th सेंचुरी में जब हेनरी V की हुकूमत थी तब उसने इंग्लिश को ऑफिशियल सरकारी ज़ुबान का ओहदा दे दिया. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता गया. जैसे जैसे उसकी हुकूमत फैली और वैसे ही ये इंग्लिश ज़ुबान को भी अबूर हासिल होता गया, लोग सीखते गए. जैकस बेलेट ने भी इंग्लिश को सीखने के लिए कम्युनिटी बनाई, उसने इसके बारे में ज़ुबानें किताबें लिखी और स्नैरियो ज़्यादा इसका चेंज होता गया. जैसे जैसे नई इसमें इमिग्रेंट्स मुख्तलिफ जगहों से आते गए और वो इंग्लिश में अपना अपना हिस्सा डालते गए. ये उन्होंने आगे से सारे वो लोग बताए में जो इसमें लोग आए हैं और उन्होंने इंग्लिश को अबूर हासिल किया है, इंग्लिश को अहमियत दी है. मेजॉरिटी जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की थी ना पूरी दुनिया में, वो ज़्यादातर वो लोग थे जो नॉन नेटिव स्पीकर थे, यानी जो इंग्लिश वो यानी अंग्रेज़ नहीं थे, वो लोग थे. और इसी तरह इंग्लिश को डोमिनेट होती कि ब्रिटिश में और अमेरिकन इंटरेस्ट में. नेक्स्ट वो बताता है कि अप्रोच, मेथड, टेक्निक, डिज़ाइन एंड प्रोसीजर. डिस्क्राइबिंग जितने भी ये मेथड बताई है उसमें वो कहते हैं कि इंग्लिश को उसके थ्योरी को और उसके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को जब हासिल करना पड़ता है एक प्रोसेस के तहत, वो एक सेंट्रल इशू है. यानी जब हम लैंग्वेज को अप्रोच करते हैं उसमें अप्रोच जो है वो सबसे अहम जो थ्योरी है. ये रेफ़र करती है उसके ज़ुबान की नेचर और उसकी लैंग्वेज लर्निंग की तरफ, जो एक LT का प्रिंसिपल है, मेन उसका जो है लैंग्वेज टीचिंग का एक मेन जो है वो सोर्स है. अप्रोच जो है वो डिस्क्राइब करती है हम लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं और कैसे उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है जो आपस में वो किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं और हमने उनको कैसे इस्तेमाल करना है. लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि लोग कैसे अपनी लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो कैसे हासिल करें. नेक्स्ट है थियोरेटिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज. इसमें 3 व्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल व्यू, फंक्शनल व्यू और इंटरेक्शनल व्यू. स्ट्रक्चरल वाले उनका ये व्यू है कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है, वो एक निज़ाम है जो उनके मीनिंग्स को कोडिंग करने के लिए स्ट्रक्चरली उसके साथ रिलेटेड है. फंक्शनल वाले कहते हैं कि ज़ुबान के इजहार के लिए, फंक्शनल मीनिंग के इजहार के लिए ज़ुबान एक ज़रिया है. और इंटरेक्शनल वाले कहते हैं, उनका ये मानना है कि लैंग्वेज इंटरपर्सनल रिलेशंस को इजहार करने का और उसके देखने का और बताने का एक ज़रिया है. थियोरेटिकल थ्योरीज जो हैं इसको थ्योरीज भी बोलते हैं और थ्योरी भी बोलते हैं. लैंग्वेज लर्नर की है उसमें ये उसका डिज़ाइन है. डिज़ाइन में उस मेथड की वो सतह जो डील करती है मेथड के मकसद के साथ, उसकी सिलेक्शन है, ज़ुबान के कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और लर्निंग टास्क और उसकी टाइप्स हैं और टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं. उसमें लर्नर का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है और टीचिंग मटेरियल का क्या रोल है, उसके बारे में ये डिज़ाइन है. प्रोसीजर में क्या होता है कि एक्चुअल लफ्ज़ टू लफ्ज़ या मूवमेंट टू मूवमेंट, लम्हा ब लम्हा टेक्निक है, प्रैक्टिस है और बिहेवियर है जो एक लैंग्वेज की टीचिंग करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं. सवाल ये पैदा होता है कि इस मेथड को किस तरह इस्तेमाल किया जाए क्लासरूम में, कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ की जाएगी, लेसन जिसकी बेसिस टीचिंग और लर्निंग की जो बेसिस बन सके और आपस में मिला जुला हो, इंटेग्रेट हो. तो प्रोसीजर जो है वो
ایک ترتیب ہے، ٹیکنیکس کی ایک ترتیب ہے جو اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے کلاس روم میں یوز کرتے ہیں۔ ٹیکنیک بھی جو ہے ایک امپلیمنٹیشنل ہے نیچر میں، یعنی اس کو ہم لاگو کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو ہم کلاس میں لاگو کرتے ہیں۔ ایک پرٹیکولر ٹرک ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے ہم اپنا جو آبجیکٹیو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو جو اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہیں۔ ٹیکنیک جو ہے وہ میتھڈ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، ملی ہوئی ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے۔ میتھڈ بھی ایک اوور آل یہ ایک پریکٹیکل ریئلائزیشن ہے اپروچ کی۔ میتھڈ میں انکلوڈ ہوتا ہے پروسیجر اور ٹیکنیکس، دونوں چیزیں میتھڈ میں آ جاتی ہیں، اور میتھڈس کو ہم ایزیلی فالو کر سکتے ہیں اگر ہم ایک فکس پروسیجر کے ساتھ اور کلیئر اپروچ کے ساتھ اس کو باندھیں تو ہم میتھڈ کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں اور اسی کو کے ذریعے ہم اپنے کلاس میں امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ GTM ہے، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ یہ ایک نان کلاسیکل میتھڈ ہے جو سب سے پرانا اور ایک پرانا طریقہ کار ہے ایک کلاس روم میں انگلش ٹیچنگ کا، یعنی ہم گرامر کو یوز کرتے ہوئے اردو لینگویج 2 کو یوز کرتے ہوئے لینگویج 1 کی جو ہے بیسکس کو سمجھ پائیں۔ اس میں بیسک ازمپشن جو ہے وہ فوراً لینگویج کو ہم فوراً جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ٹرانسلیشن جب اس کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو ہم دوسری زبان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ گرامر جو ہے وہ ایک جو زبان کی روح ہے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ لرننگ فورن لینگویج وہ ہماری لبرل ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے۔ اس کا جو اسٹرکچر ہے فورن لینگویج کا اس کو ہم لینگویج 2 کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ گولز کیا ہیں GTM کی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے کہ ہم اس کو سیکھتے ہیں زبان کو تاکہ ہم اس کا لٹریچر پڑھ سکیں یا اس سے ہم لینگویج 2 سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس قابل ہونا کہ اس کو ایک لینگویج 2 میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکے۔ گولز آف GTM اس میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں۔ لینگویج 1 جو ہے ہماری مدر لینگویج اس کو لینگویج 2 میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اس کو مینٹین کیا جاتا ہے ریفرنس سسٹم کے ساتھ۔ اور اس کا ویو لیا جاتا ہے لینگویج لرننگ کا، یعنی صرف میمورائز نہیں رول کو کیا جاتا ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اس قابل کرتے ہیں کہ اس کو فلوئنٹلی بولا جا سکے۔ ووکیبلری لرن کی جاتی ہے اور گرامر رولز کے ذریعے اس کو میمورائز کرا جاتا ہے، یعنی یاد کروایا جاتا ہے۔ پریکٹسز اینڈ ٹیکنیکس ان GTM ورڈ جو ہیں وہ ہماری مدر ٹنگ میں پڑھائے جاتے ہیں اور جو ڈکشنری کے الفاظ جتنے میں ان کو مدر ٹنگ میں پڑھایا جاتا ہے، اور گرامر کو ڈیڈکٹیولی ہوتی ہے، یعنی پہلے پریزنٹیشن پھر گرامر رولز اور پھر اس کو آرگنائزڈ وے میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ڈیڈکٹیولی، یعنی اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے GTM میں لیسن جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جتنی نظر آ رہی ہیں، کمپریہنشن، کوسچن، اینٹونیمس، متضاد الفاظ، سینونیمس، جتنی بھی چیزیں ہیں، سینٹینسز، میمورائزیشن، کمپوزیشن اور سمرائزیشن، اس کی جو ہے وہ سارا یہ لیسن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پر اب ظاہر ہے کوئی بھی اگر میتھڈ ہے ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کے اگر بینیفٹ ہیں تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس پہ کرٹیسزم بھی ہوئی ہے۔ اب اس پر کیا کرٹیسزم ہوئی ہے کہ یہ ٹیچر سینٹرز ہے، ٹیچر پر زیادہ فوکس کرتا ہے اور اس کا جو ایم ہوتا ہے وہ فلوئنسی، اس سے روانگی نہیں آتی بلکہ صرف ایکوریسی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے اس کو سیکھنے میں۔ زبان ہماری بہتر ہو جاتی ہے لیکن ہم فلوئنٹلی اس کو بول نہیں پاتے۔ اور کمیونیکیٹیو اسپیکٹ آف جو ہے ہمارا بول چال کا، وہی اوپر والی بات، بول چال کا جو ایک پہلو ہے زبان کا اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور لینگویج رولز پر بہت زیادہ جو ہے ایمفسس ہوتا ہے، بہت زیادہ زور ہوتا ہے ان کا، اور اس کو باقی چیزوں کو ٹرانسلیٹ میں باقی چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے اس میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آڈیو لینگویج میتھڈ۔ اس میں جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لنگوال ہوتا ہے زبان سے نکلا ہوا اور آڈیو ہوتا ہے سننا، یعنی جو زبان سے نکلا اور جو سنا ہوا، یعنی دو لوگ آپس میں اگر ڈائلاگس کے میں بات کر رہے ہیں آمنے سامنے تو وہ آڈیو لنگوال میتھڈ ہوگا۔ اس میں وہ حوالہ دے رہا ہے کہ دوسری جنگ آزادی سے پہلے 3 طرح کے میتھڈ جو زیادہ انٹروڈیوس ہوئے تھے، اس میں موڈیفائڈ ڈائریکٹ میتھڈ تھا، ریڈنگ اپروچ تھا اینڈ ریڈنگ اورل اپروچ تھا۔ اب یہ پہلا وہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ALM یعنی آڈیو لنگوال میتھڈ۔ آڈیو لنگوال میتھڈ 1950 میں انٹروڈیوس ہوا۔ یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے بالکل کنٹری تھا، یعنی اس سے اپوزٹ تھا اور یہ بیس کرتا تھا بیہیویئرسٹ سائیکالوجی پر۔ یعنی اس میں بیہیویئرسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب لینگویج سیکھتے ہیں
ہم لینگویج کی جب پریکٹس کرتے ہیں تو ہم اس کو سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, ہم اس کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں. بیہیویئرسٹ یہ کہتے ہیں. یہ اب اسٹرکچرل لنگوسٹک کیا کہتے ہیں کہ یہ فوکس کرتی ہے اس کے پروننسیشن پر, اس کے میننگس پر, اس کے سینٹینسز پر. یہ ایلیمنٹس ملا کر وہ اس سے ایک جو ہے لرنر اپنی ایک زبان کی جو ہے بنیاد رکھ سکتا ہے, اس کو بول سکتا ہے. اور جب بھی آپ زبان سیکھتے ہیں تو لینگویج جو ہے, لینگویج اسپیکنگ, وہ اس میں مرکزی کردار ہے. اور سیکنڈری امپورٹنس کس کو دی جاتی ہے, یعنی ثانوی اہمیت وہ رائٹنگ کو دی جاتی ہے. لرننگ کے ذریعے انسان اس کی جو ہے ساؤنڈس کو, ورڈز, گرامر کو, سینٹینس اسٹرکچر کو سیکھتا ہے, اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک زبان اچھے طریقے سے بول پائے. اب کیریکٹرسٹکس ہیں اے ایل ایم کی. نیو لینگویج آئٹم اس پر جو پریزنٹ کی جاتی ہیں اور ڈائلاگس کی صورت میں ہوتے ہیں, یعنی ڈائلاگس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. سنے ہوئے اسٹرکچرس پر زیادہ فوکس, اس کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے. تلفظ پر بہت اہمیت دی جاتی ہے, تلفظ کو. اور جو اس کا گرامر ہے نا, اس کو منیمل, یعنی اس کو کم کر دیا جاتا ہے. لیبارٹریز کا بہت زیادہ استعمال ہے, اور کریکٹ سینٹینسز اس میں بولے جاتے ہیں. لرنر کا کیا رول ہے وہ بتاتا ہے کہ ڈائریکٹڈ بائی اسکلڈ ٹریننگ ٹیکنیک سے وہ جو لرنر ہے وہ مستفید ہوتا ہے. ری ایکٹیو, اس کا ایک ایکٹیو رول ہے, اور وہ اسٹارٹ نہیں کرتا, آغاز نہیں کرتا انٹریکشن کو, بات چیت کو, مداخلت کو وہ اسٹارٹ نہیں کر سکتا. ٹیچر کا اس سے بڑا ایکٹیو رول ہے, وہ ٹیچر لرنر ہے, اس کا ماڈل ہے مانیٹر, اور وہ مانیٹرز کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے پروسیس آف لرننگ کو. انسٹرکشن میٹیریل اس سے ہمیں کیا چاہیے, ٹیچر اورینٹیڈ ہے, ٹیپ ریکارڈر ہے, یہ جتنی بھی فوکس آن پازیٹیو انفورسمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی انسٹرکشن میٹیریل میں شامل ہوتی ہے. کریٹیسزم بھی اس میں ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں نیسیسری لیبس نہیں ہیں ہمارے پاس, اس کی ہمارے پاس کمی ہے. ٹیچر اتنے ایکسپرٹ نہیں ہے کہ وہ ڈائلاگس کو سن کے ان کی کریکشن پر رہے, اور لٹل فوکس ہے اس کا ریئل لائف پر, اور پریمیم ایکوریسی پر زیادہ جو ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے, باقی چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اورل اپروچ ہے, اس کے بعد اورل اپروچ میں وہ یہی بات دوبارہ نیکسٹ ہے اورل اپروچ. اورل اپروچ کو ہم اسٹرکچرل سچویشنل میتھڈ بھی کہتے ہیں, اور یہ سچویشنل بھی اس کو کہا جاتا ہے لینگویج ٹیچنگ میں. یہ 1920 اور 30 کی دہائی میں یورپ اور امریکہ میں مرج ہوئی, اور ہارلڈ اور پالمر اور ہارنوے نے اس کو پریزنٹ کیا ایک سسٹمیٹک وے میں کلاس روم میں. لینگویج جو ہے وہ اسٹرکچرلی اس میتھڈ میں لینگویج کو اسٹرکچرلی ریلیٹ کیا گیا ایلیمنٹس جس میں فونیمز, مورفیم, ورڈ اسٹرکچر اینڈ سینٹینس ٹائپ چیزیں شامل تھیں, یعنی اس کا پروننسیشن, اس کے میننگ, اس کا تلفظ, اس کے جو اسٹرکچر ہے, سینٹینس میکنگ ہے, اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس پہ یہ ایلیمنٹس مل کر لرنر کو ماسٹری حاصل کرتے تھے میننگ کو انورٹ کرنے میں اور ڈیکوڈ کرنے میں. یعنی جب وہ یہ ان چیزوں پر گرپ کر لیتا تھا تو لرنر قابل ہو جاتا تھا کہ اس کے میننگ کو جس بھی سینس میں اور جس طرح آسانی سے اس کو استعمال کر سکے. اورل اپروچ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہے ڈیولپ کرنا اورل پروفیشنسی, زبان بولنے کی یا فلوئنسی کی جو ہے ایلیمنٹ وہ اس میں اجاگر کرنا, ووکیبلری کنٹرول پر فوکس کرنا, مدر ٹنگ سے اوائڈ کرنا, یعنی جو ہماری مادری زبان ہے اس سے اوائڈ کرنا, اور ریڈنگ اور رائٹنگ کو نگلیکٹ نہیں کرنا. جیسے پچھلے میں ریڈنگ اور رائٹنگ نگلیکٹ ہوتی تھی, لیکن اس پر اورل اپروچ میں انہوں نے ریڈنگ اور رائٹنگ کو بھی جو ہے شامل کیا ہوا تھا. گریڈنگ دا گرامیٹیکل آئٹم, ان کو بھی اہمیت دی جاتی, گرامیٹیکل آئٹمس کو بھی, اور گرامر کنٹرول بھی اس میں اس کا بھی آبجیکٹیو تھا. تھیوریٹیکل اس میں ایزمپشنس تھے کہ اسپیچ از کنسیڈرڈ دا پرائمری ایلیمنٹ. اسپیچ چونکہ ظاہر ہے یہ ایک اورل ٹیکنیک تھی تو اس میں اسپیچ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی, اور وہ جو اس کی میتھڈالوجی تھی وہ 3 پرنسپل پر بیس کرتی تھی. لیکسیکل اور گرامیٹیکل آئٹمس کو چوز کرنا, یعنی وہ چیزیں جو سینٹینس میکنگ میں یوز ہوتی ہیں, وہ خواہ گرامر ہے یا وہ سینٹینس اسٹرکچر ہے, وہ ساری چیزیں اس کو چوز کرنا, سیکوینس کے ساتھ اس کو آرگنائز کرنا, اور اس کی پریزنٹیشن میں جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کر پھر اس کو یوز کرنا. اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں کہ لینگویج ٹیچنگ اسپوکن سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹیچنگ لینگویج وہ ایک میڈیم ہے کلاس روم کے اندر,
اور نیو لینگویج جو آئٹمس ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتی ہیں اور اس کو سچویشنلی ہم پریکٹس کرتے ہیں, سچویشنلی یوز کرتے ہیں. ووکیبلری سلیکشن بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. گرامر آئٹمس جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے وہ بعد میں یوز ہوتی ہے. ٹیکنیکس جو یوز ہوتی ہے کلاس روم میں وہ تھا ڈائلاگس فار میمورائزیشن, یاد کرنے کے لیے ڈائلاگس, اس کی بار بار ڈرل, اس کی بار بار مشق, اس کو بار بار ریپیٹ کرنا. اس کے علاوہ جو سبسٹیٹیوشنز ڈرل ہیں جو ڈفرینٹ ہے, ریپلیسمنٹ ڈرلز ہیں وہ اس کو تبدیل کرنا, کوشچن آنسر ڈرل کرنا, منیمم پیئر ٹیکنیکس کرنا جو بہت آسانی سے ہو جائیں, کمپلیشن ڈرلز کرنا, ڈرلز مشق کو کہتے ہیں یعنی ایک چیز بار بار ریپیٹ کی جائے اس کو کرنا, اور گرامر گیمز. اس طرح کی بہت سی جو ٹیکنیکس تھیں وہ اورلی بیس پر وہ کلاس روم میں پریکٹس کی جاتی تھی. اس میں ٹیچر کا یہ رول ہوتا تھا کہ وہ پریزنٹیشن اسٹیج پر ہوتی تھی اور وہ ایک ماڈل کی طرح سرو کر رہا تھا. ٹیچر وہ سچویشن کریٹ کرتا تھا, اسٹوڈنٹس کو بتاتا تھا, اور پھر وہ ایک کنڈکٹر میں ٹرن ہو جاتا تھا, یعنی اس طرح ایک لسن کر رہا ہوتا تھا اور جو لرنر تھے وہ سچویشن کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوتے تھے. کریٹیکل اپریسیشن میں تھا کہ ڈزنٹ ریکوائر مینی ریسورسز, اس میں ہمیں کسی اے وی ایڈس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور اس کو ہم آسانی سے سمجھ لیتے تھے اور اس کو پریزنٹ کر لیتے ریئل سچویشن میں. اس میں تمام چونکہ میجر اسکل ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ اور لسننگ یوز ہوتے تھے. ڈس ایڈوانٹیج بھی تھے اس میں, وہ تھے کہ لرنر ہیز نو کنٹرول اوور کنٹینٹ آف لرننگ, لرنر کو اپنے کنٹینٹ لرننگ پر کوئی گرپ نہیں رہتی تھی. لسن ٹو ریپیٹس وٹ دا ٹیچر سیز, رسپونڈ ٹو ٹیچر کوشچن آنسر کمانڈس, اس چیزوں میں اس کی گرپ نہیں رہتی تھی اور وہ فوراً سے جو لرنر تھا وہ ریئیکٹ نہیں کر پاتا تھا. اس پہ کوئی یونیکنیس نہیں تھی, انڈیویجول سینٹینسز میں ڈفرینٹ ہوتے تھے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی وہ ہمارا ٹاپک نمبر 50 ہے, اس میں ڈائریکٹ میتھڈ ہے. ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ ایک ریئیکشن تھا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے اگینسٹ. لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی ٹریڈ کو, تجارت کو, کامرس وغیرہ کو, ٹریول کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک فورن زبان ہو, یعنی ایک غیر ملکی زبان ہو جن میں وہ دوسروں کے ساتھ بات کر سکے. اور پھر یہ انہوں نے ڈسکور کیا سیور نے کہ ایک ایسی زبان بھی ہو اور جو ہماری فورن لینگویج کو جس کے ذریعے ہم استعمال کر سکیں اور اس کو وہ فوراً سمجھ سکے. میننگ اس میں اوائڈ کیے جاتے تھے, میننگ کو ہم سمجھاتے تھے ڈیمونسٹریشن کے ذریعے یا ایکشن کے ذریعے. جرمن اسکالر فرینک تھا, اس نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ سائیکولوجیکل پرنسپل آف ڈائریکٹ ایسوسیشن کے فارمز اور میننگ ٹیچر لرنر کے درمیان میں ہوتی ہے, جس کے لیے مونولینگول اپروچ ٹو اسپیچ, یعنی ایک زبان اور ایک ہی جو ہے ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے ہم اپنا جو نظریہ ہے وہ اگلے تک پیش کر سکیں. ریئیکشن ٹو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ, وہ اس کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کو انہوں نے ناکافی سمجھا جاتا تھا کہ اس میں کمیونیکیشن ایبلٹی نہیں ہے, ہم لرنر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے چونکہ ہم اپنی زبان میں اس کو الیبوریٹ کر رہے ہوتے ہیں, میننگ کا استعمال مدر ٹنگ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک ناکافی چیز ہے. تو ریفارمسٹ نے اس کے اسٹرانگلی اس کو ایڈوکیٹ کیا, اس کی طرف آئے اور اس کا الٹرنیٹیو حل یوز کیا, ڈھونڈا, اور پھر اس کو انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہم ایک ایسی ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کریں گے جو مدر ٹنگ جس میں استعمال نہیں ہوتی اور مدر ٹنگ کو اوائڈ کیا جا سکے. ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے وہ فرسٹ فرانس اور جرمنی میں یوز ہوا. اس کے آبجیکٹیو تھے کہ ووکیبلری اور اسٹرکچر کو یوز کیا جائے ایوری ڈے, گرامر انڈکٹیولی پڑھائی جائے اور اسکل پر بہت زیادہ فوکس کیا جائے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں بات چیت ہو. لینگویج 1 کے جو لرننگ ہے وہ امیٹیشن, اور لینگویج 2 کی جو لرننگ ہے وہ لینگویج 1 کی امیٹیشن ہو, اور اس میں کوئی اور اس کے جو پروننسیشن ہو وہ بہترین ہونا چاہیے. اسپیکنگ اور لسننگ دونوں پر اہمیت دی گئی. میننگ پڑھائے گئے ڈیمونسٹریشن کے ذریعے, پکچرس کے ذریعے اور آبجیکٹس کے ذریعے. پرنٹڈ ورڈس بھی دیے گئے تاکہ وہ اس کو ہم فوراً سے جہاں تک ہو لرنر جو ہے سیکنڈ لینگویج کا وہ اس کو سمجھ پائے. ریٹن ورڈس بھی اس کو علیحدہ رکھا گیا تاکہ اس کو بعد میں انٹروڈیوس کروایا جا سکے. کلاس روم ٹیکنیکس میں ہے ٹیچر present a short text and student drive grammar rules on their own. ٹیچر جو تھا وہ چھوٹا سا ٹیکسٹ دیتا تھا اور جو اسٹوڈنٹس تھے وہ گرامر رولس اپنے پاس سے رہتے, ڈیفیکلٹ ورڈ اور فریزز کو ایکسپلین کرتے اور پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے, اس کا وہ پورا مظاہرہ کرتے. اور ایکسرسائزز بھی اس میں انکلوڈ تھی, ٹرانسپوزیشن بھی تھی, سبسٹیٹیوشن بھی, ڈکٹیشن بھی اور فری کمپوزیشن بھی. یہ ساری چیزیں اس میں کلاس روم ٹیکنیک میں شامل تھیں. کریٹیکل, اب اس میں کیا کی گئی, اس پہ جب کرٹیسائز کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ڈیفیکلٹ تھی امپلیمنٹ
difficult to implement in many language to context because of the proficiency demand on टीचर्स पर इसकी ज़्यादा प्रोफिशेंसी डिमांड की जाती थी, इसलिए उसको लैंग्वेज 2 में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था, इसके मटेरियल हमें नाकाफ़ी था इस चीज़ों के लिए, चूँकि ये पिक्चर्स के साथ डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कंटेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन होती थी, तो ये चीज़ें नाकाफ़ी थी. पॉलिसी की बिलीफ है दैट लैंग्वेज 2 कैन बी लर्नड ऑन द पैटर्न ऑफ लैंग्वेज 1 लर्निंग फॉर लेस टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन स्कूल. इसका ये था कि लैंग्वेज 2 को लैंग्वेज 1 के साथ कंपोजिट करके पढ़ाया जाता था, जिसके लिए कम हमारे पास टाइम था, ना तो ज़्यादा टाइम था हमारे पास, और ना ही स्कूलों में ज़्यादा इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होती थी.